शुक्रिया सर। मैं चार्ज एक्सपेंडिचर पे अपने ही ऐवान सर कौमी असम्बली के हवाले से बात करना चाहूंगा। जनाब वाला 2 अरब 38 करोड़ से कुछ जायद रकम इसके लिए मांगी गई है और ये रकम अगर दी भी जाती है, अब्दुल कादिर पटेल साहब, ये रकम अगर दी भी जाती है सर, और जो कि मिल भी जाएगी, लेकिन सर अगर हम सब अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या इस ऐवान को हम हकीकी नुमाइंदा इदारा बनाने में कामयाब हुए? इतनी बड़ी रकम हम मांग रहे हैं। सर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इलेक्शन के लिए प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दिए और उस पर इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन आज भी इस चेयर की जानिब से खुर्शीद शाह साहब और ख्वाजा आसिफ की तो जमानत हो गई, अली वजीर के प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं हो। हम कानून साजी जिस तरह करते हैं आइन के तहत नहीं करते, बिल्डोज करते हुए जाते हैं सर। यहां पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर और टाइम भी जो है वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर दिए जाते हैं। सर रिक्वेजिशन के बावजूद स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग नहीं होती सर, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम भी दी जाए। सर ये कुर्सी बहुत मजबूत है, खुदारा इस इदारे की जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, इसकी इज्जत और वकार को बहाल किया जाए। ये पैसे कुछ भी नहीं, लेकिन उस सूरत में कि अगर ये इदारा माजूर है, मजबूर है, बेबस है, लाचार है, तो फिर ये रकम बहुत ज्यादा है ऐसे इदारे के लिए। मैं समझता हूं कि हमें हकीकी मानों में इसको हकीकी नुमाइंदा इदारा बनाने के लिए कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर कानून साजी करने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने होंगे। लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं जो वाकयात यहां रूनुमा हो रहे हैं। हम 2 अरबों रुपए इस इदारे के लिए मांग रहे हैं। मुझे खुद इस इदारे का रुकन होने के बावजूद इस बात पर पशेमानी है सर। बहुत शुक्रिया। जी कैसर अहमद शेख साहब। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये चार्ज एक्सपेंडिचर्स पे बात हो रही है। चार्ज एक्सपेंडिचर्स का मतलब ये है कि ये यहाँ वोटिंग नहीं होगी, यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन है या उस पर हमने कोई बातचीत करनी है। लेकिन ये इसमें मेजर तकरीबन चेयरमैन साहब 26,500 अरब रुपए, 26,500 अरब रुपए रखे गए हैं टोटल जो चार्ज एक्सपेंडिचर्स का। हमारी कुल आमदनी जो मुल्क की है 22 करोड़ लोगों की, वो 50,000 अरब के करीब है। तो तकरीबन 52% इसका ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, जिसपे इस कौमी असम्बली का कोई किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक्सपेंडिचर तो आपने करना ही करना है, यानी आपने कर्जे लिए हुए हैं और उन कर्जों को या तो वापस करना है या उन पे आपने जो इंटरेस्ट पे करना है। तो आप अंदाजा कीजिए जनाब चेयरमैन साहब कि कुल जो बजट है ना हमारा वो है 8,000 अरब, जिसपे पूरी असम्बली ने थ्रेड बेयर डिस्कस करना है। कितने दिन, 15 दिन डिस्कशन होती रही, वो 8,000 अरब है। और ये हमने जो चार्ज एक्सपेंडिचर रखा है वो 26,500 अरब रुपए है। तो इन हालात में हमें चाहिए कि अपने, क्योंकि इसमें आप ले चुके हैं ये तो कर्ज वापस कर रहे हैं, तो हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना है। इस वक्त देखिए बांग्लादेश की फीकस आमदनी $2,200 पर कैपिटा है फीकस, और इंडिया की $2,000 फीकस है। पाकिस्तान सिर्फ $1,500 पे, दुनिया के बहुत कम एक्सक्यूज मी सर, दुनिया के उन मुल्कों में है जिनकी आमदनी निहायत इंतहाई कम है। हमारी आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया का, लेकिन इकानमी के लिहाज से दुनिया का 35वां बड़ा मुल्क है। हमारी हुकूमत में हम प्लान कर रहे थे कि 2035 तक पाकिस्तान G20 यानी पहले दुनिया के 20 अमीर मुल्कों में शामिल हो जाएगा। तो हमारी अगर आमदनी बढ़ेगी तो हम ये जो एक्सपेंडिचर हैं जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, सिर्फ बाबू हजरात ने ये बनाया है, ये पूछा नहीं जाता असम्बली से कि कितना कर्ज लेना है। कर्ज का लिमिटेशन जनाब चेयरमैन हमारी पार्लियामेंट ने रखी है 60%, यानी कौमी आमदनी का 60% से ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन कोई भी हुकूमत आके इस पे अमल नहीं कर रही, ये पाबंदी रखी गई हुई है। ये बहुत बड़ा फलाह है
اور یہ بہت بڑا ہم اس کو وائلیشن کر رہے ہیں کہ ہم قومی آمدنی کے 60% سے اوپر قرض نہیں لے سکتے، چاہے فارن لون ہو چاہے انٹرنل لون ہو، لیکن ہمارا لون ہماری قومی آمدنی کا 82.5% بن گیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی آمدنی میں اضافہ کریں، کیونکہ اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں، جو کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے، اور یہاں پہ صرف ڈسکشن ہے، اور ہم اپنی جو جتنی بھی ساری بجٹ ڈسکشن ہے وہ 8,000 ارب روپے کی ہے۔ تو جناب چیئرمین، ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمارا اپنا ملک، ہمیں فارن انویسٹمنٹ کا ماحول بنانا ہے۔ جو حالات ہو گئے ہیں نا، ابھی دیکھیے آئی ایم ایف آن بورڈ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے آپ اپنا بجٹ بنا لیں، ہم 2-3 مہینے بعد آپ کا ریویو کریں گے۔ تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، فاٹف کا FATF کی تلوار ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے، ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمیں گرے لسٹ سے نکالا جائے گا نہیں۔ جو افغانستان کی صورتحال ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ نہ آئی ایم ایف ہمیں آل آؤٹ سپورٹ کرے گی اگر ہم ان کی باتیں نہیں مانیں گے، اور نہ ہی FATF سے کے گرے لسٹ سے ہمیں ہٹایا جائے گا، کیونکہ جو امیر ممالک ہیں جو ان کے کنٹرول میں، خاص کر امریکہ کے کنٹرول میں آئی ایم ایف ہے، ہم اپنے ڈیفنس بجٹ کو بھی کم کر رہے ہیں جناب چیئرمین، اور یہ جو قرضے واپس کرنے ہیں یہ تو ہر صورت میں کرنے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ مسلم لیگ کے دور میں $10 ارب تھا، جو کہ اب کم ہو کے $9 ارب ہو گئے، اور انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو کہ مسلم لیگ کا ہمارا جو ٹینور تھا اس وقت، ان دنوں میں انڈیا کا ڈیفنس بجٹ $65 ارب تھا، جو بڑھ کے $70 ارب ہو گئے۔ تو جو 6.5 گنا انڈیا کا ڈیفنس بجٹ تھا وہ اب تقریباً 8 گنا ہو گیا، اور یہ جو افغانستان سے فوجیں امریکہ کی واپس آ رہی ہیں، ان حالات میں ہم نے کیا اپنا تیاری کی ہے، ہم اس پہ ڈیبیٹ کر کے۔ اور یہ چارج ایکسپینڈیچر پہ تو جناب چیئرمین، جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑا قومی آمدنی کا 52% صرف یہ چارج ایکسپینڈیچر ہے ٹوٹل، اور اس کو ہم نے دینا ہی دینا ہے۔ اگلے سالوں کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہماری آمدنی بڑھے، تاکہ یہ پرسنٹیج چارج ایکسپینڈیچر کا ہماری قومی آمدنی کا 52% سے کم ہو جائے، تاکہ ہم دوسرے معاملات پہ پریارٹی دے سکیں۔ شکریہ جناب۔ جی محترمہ شگفتہ جمانی صاحبہ۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ سر میں جو بات کروں گی ایکسپینڈیچر پہ، وہ کیونکہ اس حکومت نے کام کرنے کی جگہ پہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور ان کو ہراساں نہ کرنے کے لیے وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کے لیے 7 کروڑ 70 لاکھ روپے کی رقم مختص کی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ پیسے ان میں رکھے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ تاریخ ساز ایک بل منظور کیا تھا کہ ہم اپنی خواتین کو پاکستان کی ترقی میں، جس کو ہم جو خواتین کی جو تعداد ہے وہ تقریباً آدھا پاپولیشن کے حوالے سے ہے، کہ ان خواتین کو پاکستان کی ترقی میں حصے دار بنائیں اور ایک ایسا ماحول مہیا کریں کہ جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے بروئے کار لا سکیں۔ لیکن بڑی جی آپ کی توجہ، شگفتہ جمانی صاحب سن رہا ہوں میں آپ کو۔ سر اگر ممبران کو کہیں اپنی اپنی سیٹس پہ بیٹھیں، اور اگر کوئی ممبر اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں پلیز۔ شگفتہ جمانی صاحبہ جو ہے وہ بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہی ہیں، ان کو غور سے سنیں جی۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے عزت افزائی کی۔ لیکن میں اس بل کے حوالے سے جو 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں پیش ہوا تھا خواتین کی فلاح اور بہبود کے لیے اور ورک پلیس میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے، لیکن 11 سال گزر گئے ہیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 11 سال گزرنے کے باوجود بھی اس قومی اسمبلی نے اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کی کوئی نہ تکلیف کی نہ ضرورت کو محسوس کیا، کہ اس میں ظاہر ہے اگر ہم نے وہ بل لے آئے ہیں، ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی رب العالمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں تھا، انسانوں نے وہ بل بنایا تھا، اس میں کوئی کمی بیشی رہ سکتی ہے، اور اتنا بڑا عرصہ گزر گیا 11 سال کا، حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی بہتری اور مزید بہتری لانے کے لیے کوئی ہم کوشش کرتے۔ یہاں پہ ہماری منسٹر صاحبہ نہیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اسپورٹس کی ہیں، اگر وہ بیٹھی ہوتی، اور میں آپ کی توسط سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ کرکٹ کی میدان میں خواتین اور لڑکیاں بہت اچھا حصہ لینا چاہتی ہیں، لیکن
چونکہ ان کا کھیل کا میدان جو ہے وہ ہراسمنٹ ایکٹ ورک میں نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، کیا کچھ ان کو مشکلات ہیں، اس پہ کوئی بھی مطلب اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے۔ جہاں تک جناب والا تعلق ہے یونیورسٹیز اور کالجز کا، تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں، لیکن پے در پہ وہاں پہ ہراسمنٹ کے کیسز سامنے آتے ہیں، اور اس بل میں مزید بہتری لانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار ہم لانا چاہتے ہیں کہ جو ہے کوئی چیز واضح ہو سکے، لیکن الحمدللہ اس حکومت کا کوئی بھی ایسا نہ نظریہ ہے نہ کوئی بات نظر آتی ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو پھر ریپ کیسز ہوں گے، اور مرد کوئی روبوٹ تو نہیں ہے۔ بے شک مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آفیسز میں روبوٹ نہیں بیٹھے ہوئے، چاہے آپ برقع پہن کر جائیں، چاہے آپ پورے کپڑے پہن کر جائیں، چاہے آپ چادریں پہن کر جائیں، چاہے آپ سر ڈھک کر جائیں، یقیناً وہاں کوئی روبوٹ نہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ایکسپینڈیچر پہ آپ بات کریں، آپ پتہ نہیں یہ جو جس موضوع پہ آپ کو دیا گیا مائک آپ اس پہ بات کریں۔ سر اسی سے ریلیٹڈ ہے، نہیں ہے نا، یہ آپ ابھی سیاست شروع کر دیے، آپ اس پہ ایکسپینڈیچر پہ آئیں۔ سر وزیر اعظم کا نام سن کے آپ بفر کیوں جاتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، وہ ہمارا بھی وزیر اعظم ہے، وہ ہمارا بھی وزیر اعظم ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، میں اس ملک کی شہری ہوں، ایک خاتون ہوں، ایک عورت ہوں، میں اپنے عورتوں کے تحفظ کے لیے بات کر رہی ہوں۔ یہ اس میں ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے، میں اسی پہ بات کر رہی ہوں۔ آپ جلدی اپنی بات مکمل کریں جی۔ آپ کیوں خواہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں، خاموشی سے سنیں جی۔ جی شگفتہ جمانی صاحبہ، شگفتہ جمانی صاحبہ مجھ سے مخاطب ہوں، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ اور وزیر اعظم نے جن خواتین کے لیے کہا تھا نا، ان خواتین نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے وہ کپڑے کراچی میں جو ہے وہ رسیوں پر ٹانگ کے دکھائے تھے، اس میں کوئی چھوٹا کپڑا نہیں تھا۔ سر ان کو منسٹری نہیں ملے گی۔ آپ پلیز اپنی بات یہ ایکسپینڈیچر پہ آئیں، بات مکمل کریں۔ منسٹری نہیں ملے گی، اس کو منسٹری نہیں ملے گی، اس کو چاہے کتنا یہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، آپ کوئی اور بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن جو پچھلے 3 سال سے اس کو آپ نے تالا لگایا ہوا ہے، اس کو ایکٹیو کریں، اور اس کا جو چیئر پرسن صاحبہ کی جو الیکشن ہوئی ہے 3 دن پہلے، یہ اسمبلی میں جو 3 دن پہلے الیکشن ہوئی ہے، اس میں جو حال ہوا ہے وہ بھی آپ کے نالج میں ضرور ہوگا، تو مہربانی کر کے اس کمیشن کو جو ہے وہ اس پہ توجہ دی جائے، تاکہ پاکستان کی عورت جو ہے پاکستان کی ترقی، فلاح اور بہبود میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ بہت شکریہ جی۔ جی جناب احسن اقبال صاحب جی۔ جی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ ایک جی۔ اسپیکر صاحب ان کو فیکٹس پتہ نہیں ہے کہ 2.5 سال سے نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن اپوزیشن لیڈر کے پاس نام گئے ہوئے تھے، انہوں نے ابھی 3 ہفتے پہلے جواب دیا ہے، 10 ریمائنڈرز گئے، میرے پاس سارے ایویڈنس ہے، انہوں نے روکا ہوا تھا، تو اس واسطے کم سے کم بات صحیح کریں۔ اور دوسری بات، بڑی کٹ موشن اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کو بات نہیں کرنی تھی بجٹ میں، کٹ موشن نہیں الاؤ کیے، کیا غلط بیانی ادھر کر رہے ہیں؟ گیٹ یور فیکٹس اسٹریٹ، غلط بیانی کر رہے ہیں، مس کوٹ کر رہے ہیں، ان کا مائک آف کیا کریں جو غلط کریں۔ جی احسن اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ جو کٹ موشن اس پہ جو